बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। लेकिन अब बहुत सीनियर लोग जो मीडिया में हैं वो ये कहना शुरू हो गए हैं कि पीटीआई का जोर नहीं टूटा इनसे, इन्होंने सब कुछ करके देख लिया और ये कोई ऐसा पॉलिटिकल बयानिया बनाने में कामयाब नहीं हुए जिससे ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को कमजोर कर सकें या उनके वोट बैंक को हिला सकें। हाँ, इन्होंने ऑप्टिक्स जरूर क्रिएट कर लिए, जाली इलेक्शन जरूर जीत लिए, लेकिन जब भी कभी लोगों को मौका मिलेगा फ्री एंड फेयर इलेक्शन में लोग बड़े पैमाने पे निकलकर उसी तरह पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को वोट डाल लेंगे और ये बात और सारे जानते हैं। तो अभी जनाब एक और इलेक्शन आ रहा है कि बल्दियाती इलेक्शन पंजाब के अंदर, तो उससे भी इन्हें खौफ है कि वहां पे लोग निकलेंगे और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को वोट डालेंगे। पब्लिक पे छोड़ दिया और इलेक्शन कमीशन के ऊपर दबाव ना डाला जाली फॉर्म 47 के लिए, तो पूरी की पूरी पीएमएलएन, उनकी लीडरशिप नवाज शरीफ से लेकर नीचे तक सारे के सारे बुरी तरह एक्सपोज हो जाएंगे, जैसे 2024 में 8 फरवरी के इलेक्शन में ये लोग एक्सपोज हो गए थे। नादरीन, अब सुहेल अफरीदी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है और एक सख्त स्टेटमेंट है उनकी तरफ से, क्योंकि 5 अगस्त करीब आ रही है। अगर तो 5 अगस्त का मोमेंटम बनाना है तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को वो अनाउंसमेंट करनी चाहिए थी जो उनके इंटरनल मीटिंग में डिस्कस हुई थी। मुझे ये इंफॉर्मेशन मिली थी कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में ये डिबेट हुई थी कि 5 अगस्त को मुल्क गिर एहतजाज किया जाए, 5 अगस्त को पूरे मुल्क को निकाला जाए और फैसला कुन एक लॉन्ग मार्च किया जाए, और इस किस्म की तजावीज आ रही थी। लेकिन फिर अचानक से सारा कुछ अवेपोरेट हो गया, सब खामोश हो गए, ये खबरें कहीं दब गई, किसी ने अनाउंसमेंट भी नहीं की। मेरे ख्याल में आखिरी दिनों में अनाउंसमेंट करेंगे, चंद दिन पहले, जब तैयारी का वक्त नहीं बचेगा। अगर आप ज्यादा देर तक कोशिश करें, ज्यादा देर तक तैयारी करें, उसका मोमेंटम बिल्ड करें, तो एक बेहतर एहतजाज या लॉन्ग मार्च हो सकता है। लेकिन अगर आप कहें जी मैंने फौरन करना है, तो फिर तो वो नहीं होता ना, फिर तो जैसे आती है फिर उसी तरह का होता है। बहरहाल सुहेल अफरीदी ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज को पैगाम देता हूं, एहतजाज हर सूरत होगा, गोली चली तो पहला सीना मेरा होगा। वैसे अली अमीन गंडापुर ने भी यही कहा था, सुहेल अफरीदी साहब ने भी उसी तरह का स्टेटमेंट दिया है। जो होगा वो फिर हम देखेंगे। सुहेल अफरीदी ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज को पैगाम देते हैं, इमरान खान से मुलाकात के लिए हमें एहतजाज करना है। अगर किसी ने मुजाहिरीन पर गोली चलाई तो वो बेगैरत होगा, और जो गोली चलाने का कहेगा वो भी बेगैरत होगा। ये भी उन्होंने जनाब बेगैरत कहना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने अपने कुछ तरक्याती मंसूबे और चीजों के बारे में बताया, लेकिन सुहेल अफरीदी ने यह नहीं बताया कि ये जो सवाब दीदी फंड है, इसके बारे में जो एयरवाई ने खबर छापी वो खबर ठीक है या गलत है। क्योंकि उस खबर के मुताबिक सवाब दीदी फंड को लगभग 700% से ज्यादा बढ़ा दिया गया है। हालांकि इमरान खान साहब ने कहा था कि सवाब दीदी फंड जो है वो सिफर होंगे, वो नहीं होंगे। बहरहाल ये सुहेल अफरीदी ने कहा कि हम एहतजाज करेंगे मुलाकात के लिए और इमरान खान साहब से मिलने के लिए हम पूरा जोर लगाएंगे। मेरे ख्याल में अगर इन्होंने कोई कॉल दे दी 5 अगस्त की, तो उससे पहले शायद इमरान खान साहब से कोई एक आधी मुलाकात करवा दी जाए। तो अब मामला इमरान खान की रिहाई का नहीं है, अब मामला इमरान खान से मुलाकात करने का है। कामयाबी तो यह है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ऊपर लोगों का एतमाद बहुत हद तक मुतजलजल हो गया। अब हम ये बार बार सुनते हैं कि जनाब इमरान खान की फैमिली को कोई किरदार अदा करने दिया जाए जब तक कि इमरान खान साहब जेल से बाहर नहीं आ जाते, इसलिए कि वर्कर अब लीडरशिप से अब वो एनर्जी ले ही नहीं रहा। उसे लगता है कि जो सबसे मेन आदमी है इमरान खान, उसके लिए लीडरशिप काम नहीं कर रही, और इमरान खान की फैमिली के अलावा शायद कोई वफादार बचा नहीं है। ये अब कारकुनों के अंदर सोच पैदा हो गई, और अब ये मुतालबा भी आपको सोशल मीडिया पे नजर आता है। अच्छे खासे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लीडर्स हैं जो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की फैमिली को आगे किया जाए और वो एहतजाज को लीड करें जब तक इमरान खान बाहर नहीं आ जाते। अब इस किस्म की बातें जो हैं वो इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर से हो रही है और कारकुन इसके ऊपर बड़ा जोर भी दे रहे हैं। कामयाबी है कि एक तो उन्होंने लीडरशिप को काफी मुतनाज़े कर दिया, और दूसरा उनकी कामयाबी यह है कि लीडरशिप के जो मुतालबात थे वो इमरान खान साहब की रिहाई, उनकी आजादी, उनके ऊपर जाली मुकदमात का खात्मा, मैंडेट की वापसी, इन चीजों से हटकर वो यहां तक आ गए कि जनाब इमरान खान साहब को अस्पताल ले जाएं और जनाब आप हमारी इमरान खान साहब से एक मुलाकात करवा दें। यानी वो मुतालबात जो एक पीक थी उनकी, वो बहुत ऊंचे लेवल के मुतालबात थे, वो अब बड़े निचले लेवल तक आ गए। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की लीडरशिप एक एक कदम करके पीछे हटती रही मफामत के चक्कर में, और आज अब वो वहां खड़े हैं कि वो कोई बड़ा मुतालबा भी नहीं कर रहे। नाजरीन, अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात अब कतर में शुरू होने जा रहे हैं। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, और इसमें जो खबर है मेरे पास वो ये है कि अमेरिका ने और ईरान ने एक दूसरे के ऊपर दोबारा से हमला किया, और उसके बाद दोहा के अंदर
اب مذاکرات ہوں گے امریکہ کے اور ایران کے، اور یہ براہ راست مذاکرات ہوں گے، اور ایک ہاٹ لائن بھی قائم کی جائے گی امریکہ کی اور ایران کی فورسز کے بیچ میں، یعنی ان دونوں فوجوں کے بیچ میں ایک ہاٹ لائن قائم کی جائے گی تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں جوابی حملہ کرنے سے پہلے یہ ایک دوسرے سے رابطہ کر کے پوچھ لیں کہ جناب یہ کام آپ نے کیا ہے یا کوئی تیسرا کر گیا ہے۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے، یہ ہو جانا چاہیے، اور یہ قطر کی طرف سے ایک آئیڈیا ہے، اس پہ اگر عمل درآمد ہوتا ہے تو یہ ذرا بہتر رہے گا، ایک بڑی لڑائی سے بچنے میں مددگار بھی ثابت ہوگا۔ دو چیزیں ہیں جہاں پہ ساری اٹینشن ہے، نمبر ایک ایران کا جو ایٹامک پروگرام ہے اس کے اوپر بات ہوگی، اور نمبر دو جو ہے وہ آبنہ ہرمز کو کس طریقے سے اور کیسے کھولنا ہے اس کے اوپر بھی، یا کھلا کیسے رکھنا ہے، اس کا فیوچر کیا ہوگا اس کے اوپر بات چیت ہوگی۔ باقی تو سارے معاملات ایران کے فائدے کے ہیں، امریکہ کے نقطہ نظر سے تو یہ دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں، باقی ایران کے فائدے کی چیزیں۔ بہرحال منگل سے دوبارہ یہ بات چیت شروع ہونے والی ہے، اور آج عمران خان صاحب کے دو کیسز اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگے ہوئے ہیں، جن میں عمران خان صاحب کی قید تنہائی کے حوالے سے علیمہ خانم اور بشرا بی بی کی قید تنہائی کے حوالے سے ان کی بیٹی نے کیس کیا ہوا ہے۔ تو آج دیکھتے ہیں کہ ان کیسز کا کیا بنتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ ویسے تو عدالت سے جو ہے وہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد کسی قسم کے انصاف کی توقع نہیں ہے، وہ اب ایک قانون لے کر آ رہی ہے جو ان کا من پسند قانون ہے۔ اس میں نے من پسند اس لیے کہا کہ جو ایم پی اے ہے جس نے یہ بل متعارف کروایا وہ خود مکر گیا، اس نے کہا جی میں تو نہیں لے کے آیا۔ یعنی تازہ اپ ڈیٹ اس میں یہ ہے کہ نون لیگی ایم پی اے خالد رانجھا، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ یہ بل لے کر آئے، انہوں نے کہا یہ بل ان کا نہیں ہے بلکہ پنجاب حکومت کا بل ہے، اور یہ قانون وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی مشاورت سے لایا گیا ہے، اور جو اسپیکر ہے وہ کہہ رہے ہیں جی مجھے تو آگاہی نہیں کیا گیا۔ یعنی پیکا کا جو قانون ہے وہ بھی پی ایم ایل این لے کر آئی تھی نواز شریف کے دور حکومت میں، شہباز شریف کے دور حکومت میں، عمران خان صاحب کے دور میں اس پہ کام ہونے لگا تھا، اور اس دور میں نے کہا تھا کہ سخت قوانین ضرور بنائیں لیکن سب کے لیے بنائیں، اور پھر سارے صحافی نکل آئے، بڑا احتجاج کیا گیا۔ اب یہ اس سے بھی گھٹیا نوعیت کا ایک عجیب و غریب قسم کا کالا قانون مارشل لا بل وہ لایا جا رہا ہے، اور مارشل لا بل کے اندر کیا ہوگا اس کی تفصیلات میں نے آپ کو پہلے بتائی، کچھ چیزیں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں۔ ایک تو جناب ایم پی اے صاحب مکر گئے، وہ کہتے ہیں جی میرا نہیں ہے، تو یہ آپ ریکارڈ کے اوپر رکھ لیں کہ یہ بل جو ہے مریم نواز صاحبہ کا بل ہے، مریم نواز صاحبہ کا پسندیدہ بل ہے، وہ خود اس کو لے کر آ رہی ہیں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ خاندان کس قدر فاشسٹ رویہ رکھتا ہے۔ اب آ جائے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان۔ دیکھیں جو بھی کمیٹیوں کے اندر بل جاتے ہیں نا، یا قانون پاس ہونے کے لیے جاتے ہیں، ان کے بارے میں اسپیکر کو ضرور پتا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کا پنجاب کنٹرول آف ہیبیچول افینڈرز بل 2026 سے لا علمی کا اظہار۔ اب وہ کہتے ہیں جب یہ بل ایوان میں پیش ہوا تو مجھے کیوں نہیں بتایا گیا، بل پر لا علمی پر سخت ایکشن لوں گا۔ انگریز دور کا نو آبادیاتی قانون جو ہے، نظام کا جو قانون ہے وہ ممکن نہیں ہے، ملک احمد خان کہہ رہا ہے۔ جو بنیادی حقوق سے متعلق ہے ان کی خلاف ورزی کر رہا ہے یہ مارشل لا بل۔ تو میاں داؤد ایڈوکیٹ کے مطابق آئین کا آرٹیکل 4 یعنی مساوی قانونی حق وہ چھن جاتا ہے اس سے، آرٹیکل 9 زندگی اور آزادی کا حق چھن جاتا ہے، آرٹیکل 10 غیر قانونی گرفتاری اور نظر بندی سے تحفظ یہ بھی چھن جاتا ہے، آرٹیکل 10A فیئر ٹرائل کا حق بھی چلا جاتا ہے، آرٹیکل 13 دوہری سزا ہو جاتی ہے اس میں، آرٹیکل 14 عزت نفس کا تحفظ نہیں رہتا، آرٹیکل 15 نقل و حرکت کی آزادی نہیں رہتی، آرٹیکل 16 اکٹھے ہونے کی آزادی نہیں رہتی، آرٹیکل 17 سیاسی سرگرمیوں کی آزادی نہیں رہتی، آرٹیکل 18 کاروبار کی آزادی نہیں رہتی، آرٹیکل 19 اظہار رائے کی آزادی ختم، آرٹیکل 23 اور 24 جائیداد خریدنے استعمال کرنے کا حق ختم، کیونکہ ضبطی ہو جانا سارا کچھ۔ اور اس کے علاوہ بھی وہ یہ بتاتے ہیں کہ آئین کے آرٹیکل 175 سب آرٹیکل 3 عدلیہ اور انتظامیہ کو الگ کرنا کی بھی خلاف ورزی ہے۔ اب ناظرین اس طریقے سے یہ آئین کو پامال کرنے جا رہے ہیں ایک مارشل لا بل لا کر۔ دیکھیں اس میں ہوگا کیا، آپ کی اگر شکل پسند نہیں ہے نا مریم نواز کو یا نواز شریف کو، کیپٹن صفدر کے بیٹے کو، یا مریم نواز کی کسی بیٹی کو، رشتہ دار کو، داماد کو، کوئی آس پاس جاننے والا، اسحاق ڈار کو، اسحاق ڈار کے بچوں کو، یا کسی کو بھی، کسی وزیر کو، کسی وزیر کے بچے کو، کسی جج کو، کسی جج کے بچے کو، اس کے رشتہ دار کو، کسی بیوروکریٹ کو، اس کے کسی بچے کو، کسی ایس ایچ او کو، اس کے کسی رشتہ دار کو آپ کی شکل پسند نہیں ہے، وہ آپ کے خلاف ایک درخواست ڈال دے گا اور ہلکی سی سفارش کروا دے گا۔ اس کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ کے بینک اکاؤنٹ بند، آپ کی جائیدادیں ضبط،
آپ کا موبائل فون لے لیں گے، آپ کا جو ہے وہ بند کر دیں گے، آپ کے موبائلز، آپ کا انٹرنیٹ کا استعمال، یعنی آپ کچھ بھی سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ نہیں کر سکیں گے، آپ کو وہاں پہ بھی کنٹرول کر دیا جائے گا، ڈیجیٹل نگرانی میں آپ کو ڈال دیں گے، آپ کے جسم کے ساتھ ایک ڈیوائس لگا سکتے ہیں۔ اور یہ تو گوانتا نامو پہ بھی، وہاں پہ بھی اس قسم کے ظلم جب امریکہ نے کیے تھے تو امریکہ کو پیچھے ہٹنا پڑ گیا تھا کہ جناب قیدیوں کے جسموں میں چپیں لگا دی جائیں، ان کو ٹریک کیا جائے، تو وہ ٹریک کریں گے جناب کہ یہ اس کے ساتھ یہ ڈیوائس ہم نے لگا دی ہے، تو یہ ڈیوائس جو ہے اگر یہ اتارا یا اس نے کچھ کیا تو اس کو پھر 3 سال کے لیے ہم جیل میں ڈال دیں گے۔ تو جناب عجیب و غریب قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ کی جائیں گی، عملی طور پہ آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، یعنی آپ ٹریول نہیں کر سکیں گے اپنی مرضی سے، وہ آپ پہ ریسٹرکشن لگا دیں گے کہ آپ یہاں تک جا سکتے ہیں، یہاں سے آگے نہیں جا سکتے۔ وہ کمپیوٹر کے اوپر بیٹھ کے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے کہ اس بندے کو ہم نے صرف بازار تک جانے کی اجازت دی تھی تو یہ پرلے بازار میں کیوں چلا گیا ہے، یہاں میڈیکل سٹور بند تھا تو ادھر کیوں چلا گیا۔ یہ ہوتا ہے اور یہ کریں گے، آپ دیکھیے گا مارشل لاء میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں اس طرف لے کر جا رہے ہیں اور آپ کو زیادہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کی یہی سوچ ہے۔ نواز شریف بھی بننا چاہتا تھا امیر المومنین جب پرویز مشرف نے بعد میں مارشل لاء لگا دیا تھا۔ ایک تو امیر المومنین نواز شریف بن جاتا، وہ بھی وہی ہونا تھا قوم کے ساتھ، پرویز مشرف نے مارشل لاء لگا کے بھی وہی کر دیا قوم کے ساتھ۔ تو فوج کبھی بھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی، مسئلے کا حل ہوتا ہے صاف اور شفاف الیکشن، قوم فیصلہ کرے کہ کس نے رہنا ہے اور کس نے نہیں رہنا۔ بہرحال قوم کو تو کبھی فیصلہ یہ لوگ کرنے نہیں دیتے۔ بہرحال آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اب ایک مارشل لاء بل جو ہے اس کی تیاری اگلے مراحل میں جا رہی ہے۔ روک سکتے ہو تو روک لو، اگر نہیں روکو گے تو میں نے پہلے بھی کہا، میں اب بھی کہتا ہوں کہ باری باری سب کی باری۔ ایک بات اور جو نجم سیٹھی نے کی بڑی انٹرسٹنگ ہے، انہوں نے یہ بتایا کہ جناب یہ آ کیوں رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت ایک طرح سے یہ تسلیم کر رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا زور نہیں ٹوٹا ابھی تک۔ یہ میں مظہر عباس صاحب کو سن رہا تھا اور بھی بہت سارے سینئر تجزیہ کار ہیں۔ دیکھیں نا، میں کہوں گا تو میرا تو تھوڑا سا اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پھڈا ہے، جو موجودہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ میرا پھڈا ہے۔ انہوں نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا، میرے سے میرا ملک چھین لیا، میری آزادی چھین لی، میرے سے میرے بہت سارے حقوق چھین لیے، مجھے بہت تکلیف دی انہوں نے۔ تو میرا تو ان کے ساتھ ایک پھڈا ہے، اگر میں بات کروں گا تو بعض اوقات آپ کو لگے گا کہ شاید یار یہ غصے میں بھی ہے، حالانکہ میں بہت کوشش کرتا ہوں اپنے اوپر کنٹرول رکھنے کی اور میں غصے سے دور رہ کر اپنا کام کرتا ہوں۔ لیکن اب بہت سینئر لوگ جو میڈیا میں ہیں وہ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ پی ٹی آئی کا زور نہیں ٹوٹا ان سے، انہوں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا اور یہ کوئی ایسا پولیٹیکل بیانیہ بنانے میں کامیاب نہیں ہوئے جس سے یہ پاکستان تحریک انصاف کو کمزور کر سکیں یا ان کے ووٹ بینک کو ہلا سکیں۔ ہاں، انہوں نے آپٹکس ضرور کریٹ کر لیے، جعلی الیکشن ضرور جیت لیے، لیکن جب بھی کبھی لوگوں کو موقع ملے گا فری اینڈ فیئر الیکشن میں لوگ بڑے پیمانے پہ نکل کر اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ ڈال لیں گے، اور یہ بات پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور سارے جانتے ہیں۔ تو ابھی جناب ایک اور الیکشن آ رہا ہے کہ بلدیاتی الیکشن پنجاب کے اندر، تو اس سے بھی انہیں خوف ہے کہ وہاں پہ لوگ نکلیں گے اور پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ ڈالیں گے۔ اگر ایک الیکشن بھی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے پبلک پہ چھوڑ دیا اور الیکشن کمیشن کے اوپر دباؤ نہ ڈالا جعلی فارم 47 کے لیے، تو پوری کی پوری پی ایم ایل این، ان کی لیڈرشپ نواز شریف سے لے کے نیچے تک سارے کے سارے بری طرح ایکسپوز ہو جائیں گے، جیسے 2024 میں 8 فروری کے الیکشن میں یہ لوگ ایکسپوز ہو گئے تھے۔ ناظرین، اب سہیل افریدی صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے اور ایک سخت سٹیٹمنٹ ہے ان کی طرف سے، کیونکہ 5 اگست قریب آ رہی ہے۔ اگر تو 5 اگست کا مومنٹم بنانا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کو وہ اناؤنسمنٹ کرنی چاہیے تھی جو ان کے انٹرنل میٹنگ میں ڈسکس ہوئی تھی۔ مجھے یہ انفارمیشن ملی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف میں یہ ڈیبیٹ ہوئی تھی کہ 5 اگست کو ملک گیر احتجاج کیا جائے، 5 اگست کو پورے ملک کو نکالا جائے اور فیصلہ کن ایک لانگ مارچ کیا جائے، اور اس قسم کی تجاویز آ رہی تھی۔ لیکن پھر اچانک سے سارا کچھ ایویپوریٹ ہو گیا، سب خاموش ہو گئے، یہ خبریں کہیں دب گئی، کسی نے اناؤنسمنٹ بھی نہیں کی۔ میرے خیال میں آخری دنوں میں اناؤنسمنٹ کریں گے، چند دن پہلے، جب تیاری کا وقت نہیں بچے گا۔ اگر آپ زیادہ دیر تک کوشش کریں، زیادہ دیر تک تیاری کریں، اس کا مومنٹم بلڈ کریں تو ایک بہتر احتجاج یا لانگ مارچ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں جی میں نے فوراً کرنا ہے تو پھر تو وہ نہیں ہوتا نا، پھر تو جیسے اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے پھر اسی طرح کا ہوتا ہے۔ بہرحال سہیل افریدی نے کہا کہ سیکورٹی فورسز کو پیغام دیتا ہوں، احتجاج ہر صورت ہوگا، گولی چلی تو پہلا سینہ میرا ہوگا۔ ویسے علی امین گنڈا پور نے بھی یہی کہا تھا، سہیل افریدی صاحب نے بھی اسی طرح کا سٹیٹمنٹ دیا ہے، جو ہوگا وہ پھر ہم دیکھیں گے۔ سہیل افریدی نے کہا کہ سیکورٹی فورسز کو پیغام دیتے ہیں، عمران خان سے ملاقات کے لیے ہمیں احتجاج کرنا ہے، اگر کسی نے مظاہرین پر گولی چلائی تو وہ بے غیرت ہوگا، اور جو گولی چلانے کا کہے گا وہ بھی بے غیرت ہوگا۔ یہ بھی انہوں نے جناب بے غیرت کہنا شروع کر دیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے کوئی ترقیاتی منصوبے اور چیزوں کے بارے میں بتایا۔